अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। इस वक्त रियासत पाकिस्तान एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है और वो शख्स पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो शख्स लंदन में मौजूद है। उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक अहम बिल पास किया। कहने को ये अदालती इस्लाहात का बिल है, लेकिन जब आप इसमें दी गई एक तरमीम जो मोहसिन दावड़ ने पेश की, उस तरमीम को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की राह में अगर कोई कांटे मौजूद थे तो उनको ख़त्म किया जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का जो मुतालबा किया जा रहा था, वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बात अब आपको होती हुई नज़र आएगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि नाअहल हैं, उनकी नाअहली ख़त्म करने के लिए अब जो कानून पास हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे चट मंगनी और पट ब्याह काबीना ने मंजूर किया, कौमी असम्बली ने कमेटी को भेजा, एक ही दिन में वो कमेटी से वापस आया, एक ही दिन में उसको कौमी असम्बली ने पास कर दिया। अब यहाँ से ये जाएगा सेनेट ऑफ पाकिस्तान। कल सुबह 10:30 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। इसको अगर अप्रूव कर लिया जाता है, दोनों हाउसेज से अप्रूव होने की सूरत में ये सदर पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। सदर पाकिस्तान अगर इसको वापस मजलिस शूरा की तरफ नहीं भिजवाते, या फिर इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाते, या फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस पर राय आर्टिकल 186 के तहत नहीं तलब करते, तो फिर ये हमारे कानून का हिस्सा बन जाएगा। इस कानून की तफसील मैं आपके सामने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम रखूँगा कि ये कानून क्या है, दरअसल क्या किया जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मामले में कहाँ स्टैंड करती है। एक मरतबा उन्होंने 18वीं तरमीम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को रेस्क्यू किया, जब मुस्लिम लीग नवाज की एक ही डिमांड थी कि जो 2 मरतबा के बाद वज़ीर आज़म बनने की कदगन है कि नहीं बन सकता कोई शख्स, तो वो कदगन ख़त्म कर दी जाए। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नवाज के इस मुतालबे को अपने सर आंखों पर रखते हुए उसको तस्लीम करवा दिया था। इसके अलावा आपको मालूम है कि इंतखाबात मुलतवी केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 दिन समाअत के बाद क्या उधर से आपको वाइब्स मिल रही हैं, किस तरफ जाएगा मामला, इंतखाबात की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि शहर इक़्तिदार में चैमगोइयाँ ये हैं कि कुछ कर ले, इलेक्शंस नहीं होंगे, अवाम अपना हक के राय दही इस्तेमाल शायद ना कर पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने एक मरतबा फिर कौमी असम्बली का फ्लोर संभाला और उन्होंने कहा कि आइन के मुहाफिज हैं या फ़िरऔन हैं। तनकीद हर तरफ से जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे। और अब से थोड़ी देर पहले मरीम नवाज साहिबा, जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग नवाज की, वो कसूर में एक जलसा कर रही थी। जलसे में उन्होंने क्या कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उनको क्या मशवरा दिया, ज़रा सुनिए। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि इस आदमी के पीछे ना लगे। इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मरीम नवाज साहिबा हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, मौलाना असद महमूद हों, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज के दीगर रहनुमा, इस वक्त अदलिया को निशाने पर रखा हुआ है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली करारदाद पास कर रही है, बिल पास कर रही है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद जमील साहब, ABN न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं, और एम्बेसडर अब्दुल बासित, आपको मालूम है कि वो हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। डिबेट का आगाज़ करते हैं खालिद जमील साहब से, और पहले सुप्रीम कोर्ट के मामले पर बात करते हैं। खालिद जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वासलम, बिल्कुल ठीक सर, 3 दिन आपने गुजारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सवाल बड़ा सादा है कि जमहूरियत क्या होता है, अवाम रिप्रेजेंटेटिव्स को मुंतखब करे, लेकिन इस वक्त लगता यह है कि मोहसिन नकवी एक गैर इलेक्टेड शख्स जो है, उसका इक़्तिदार कोई 7-8 महीने जो है वो तवील हो जाएगा। क्या वाइब्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, पंजाब का जो मौक़िफ़ आया उसमें तो ख्वाहिश यही है कि इसको केयर टेकर सेटअप को अक्टूबर तक बढ़ाया जाए, लेकिन इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट के 5 ये मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, इसमें से 4 का माइंड बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और होने हैं, ये आगे नहीं जा सकते। और उनके जो क्वेश्चंस वो रेज़ कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से, केयर टेकर जो पंजाब की गवर्नमेंट है उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट जनरल पंजाब, इसी तरह AG KP जो है कि वो भी आज पेश हुए।
تو ان سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان کی جانب سے مسلسل وہ اسی چیز کی انڈیکیشن کرتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم ہو، 1988 کا حادثہ ہو جس میں ضیاء الحق جو ہے کہ وہ سانے کا شکار ہوئے تھے، اس کے باوجود، اور پھر 2008 میں الیکشن جو ہے وہ صرف 40 دن لیٹ ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے باوجود، ان حالات کے باوجود پچھلے 3 دہائیوں میں پاکستان دہشت گردی اور فرقہ واریت کا شکار رہا، لیکن اس کے باوجود 90 کی دہائی ہو یا ابھی ہو، پچھلے 3 الیکشنز اپنے وقت پر ہوئے، ان کے اندر تاخیر نہیں ہوئی. تو اب ایسی کون سی ایسی آفت آ پڑی ہے کہ الیکشن میں تاخیر کی جائے؟ تو 4 ججز کا مائنڈ بہت کلیئر ہے. مندو خیل صاحب ایک دن ان کا وزن کسی ایک طرف ہوتا ہے، دوسرے دن ان کا وزن جو ہے کسی دوسری طرف ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب نہیں معلوم ان کی وجوہات کیا ہیں، لیکن اس وقت جو آج کنکلوڈ ہوا اس کے اندر 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہمیں اگر فنڈ اور سیکیورٹی فورسز اہلکار مل جائیں تو ہم ابھی بھی 30 اپریل کو انتخابات کروا دیں گے. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اسی وجہ سے چیف جسٹس نے آج جب سماعت مکمل ہوئی تو اس میں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے یہ کہا ہے کہ وہ تحریری طور کے اوپر آ کر سپریم کورٹ کو بتائیں کہ ان کو جو یہ حالات بتا رہے ہیں. ابھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بتائی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، پنجاب کے اندر کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، اور 2013 دیکھیں تو پاکستان کے کرکٹ گراؤنڈ جو ہے انٹرنیشنل بند تھے. خالد صاحب ایک منٹ رک جائیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے ابھی کہ آپ بتائیں کہ آج کی کارروائی میں مزید کیا کیا ہوا. اور آبویسلی یہ جو ضمنی انتخابات کی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی گزشتہ سال سے لے کر اب تک 38 ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں لگ بھگ، جس میں سے 30 پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. وہ کس طریقے سے کروا لیے گئے اگر پاکستان میں اتنے سارے مسائل ہیں؟ اور آرٹیکل 218 کا اس پر اطلاق کیوں نہیں ہوتا؟ لیکن باسط صاحب جو ہیں وہ زیر لب مسکرا رہے ہیں. باسط صاحب جو پریڈکشنز کرتے آ رہے تھے، 8 ضمنی انتخابات کو پورے جنرل الیکشن کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں، تو مجھے ہنسی تو آنی ہے بابا. یہ کیا کمپیریزن ہے؟ کے پی میں بلدیاتی انتخابات پورے کے پی میں ہوئے ہیں. ضمنی الیکشن کی بھی ہم بات نہیں کر رہے، جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہے وہ ہر یونین کونسل میں ہوا ہے. فرام ڈے ون باسط صاحب کی پیش گوئی یہ تھی کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، الیکشنز بعد میں ہوں گے، اور وہ پیش گوئی بھی ایسی تھی جیسے جس میں خواہش کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. باسط صاحب یہ دیکھیں، یہ بڑی خوش تو ہو رہے ہوں گے آپ. میں خوش قطعاً نہیں ہو رہا. میری صرف یہی پریڈکشن تھی کہ یہ انتخابات جو ہیں ابھی نہیں ہو رہے، اور یہ ایک ساتھ ہی ہوں گے، نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلیز کے. اور یہ میری خواہش بھی، آپ اس کو میری خواہش. یہ جب آج سماعت مکمل ہوئی تو چیف جسٹس نے دونوں فریقین کو جو ایک ریکویسٹ کی تھی، اس میں علی ظفر نے تو امیڈیٹلی رسپونڈ کیا اس پہ. ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت میں آپ کو انتخابات میں جانا پڑتا ہے، لیکن اس سے آپ کو تھوڑا سا ماحول میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنا پڑتا ہے. اس وقت پاکستان کے سیاسی ماحول میں کشیدگی بہت زیادہ ہے اور حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں. تو ان حالات میں وہ گارنٹی چاہ رہے ہیں، وہ یقین دہانی چاہ رہے ہیں دونوں فریقین کی جانب سے. تو امیڈیٹلی علی ظفر نے کہا جی کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں اور آپ کو تحریری یقین دہانی بھی دے دیں گے کہ ہماری پارٹی کی جانب سے یا ہمارے اتحادی جماعتوں کی جانب سے پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس کو کول ڈاؤن کیا جائے گا اور اشتعال انگازی نہیں کی یہ جائے گی. بتائیے کہ آج سپریم کورٹ میں آپ کو کہیں بھی یہ محسوس ہوا کہ جو ہماری عدلیہ ہے، کہیں آپ کو یہ گمان ہوا کہ الیکشن کمیشن نے جو رولز ہیں، الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا یا جو ہمارا آئین ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہو؟ بالکل، انہوں نے بارہا اس چیز کا چیف جسٹس خود اور جسٹس منیب، آج جسٹس امین الدین بھی جو ہیں وہ بولے ہیں اس کے اوپر، وہ بڑے خاموش تھے. جسٹس اعجاز الاحسن آج بالکل خاموش رہے، لیکن انہوں نے 2-3 چیزیں بڑی کلیئر کی. انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بڑا واضح ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ آپ جتنی بھی اس وقت انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں وہ 8 فروری کے خط پر کر رہے ہیں جو آپ کو وزارت داخلہ یا سیکیورٹی ایجنسیز نے بھیجا. ہم نے فیصلہ 1 مارچ کو کیا، آپ نے 1 مارچ کے بعد ان اداروں سے کیا رابطہ کیا، کیا خط و کتابت کی، وہ نل تھا.
اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ نے 8 فروری کو ہی یہ نیت باندھ لی تھی کہ اکتوبر کے اندر اور باسط صاحب یہ جو کروانے ہیں۔ 8 فروری کے خط کا حوالہ دے رہے ہیں اور 8 فروری کی اس میٹنگ کا حوالہ دے رہے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن نے یہ کہا نا کہ ہمیں یہ بریفنگ دی گئی، اس میں آئی جی پنجاب نے آپ کو پتا ہے کہ کیا بتایا تھا 8 فروری کو کہ 16 فروری کو جعفر ایکسپریس میں آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے، سائیوال کے مطلب پاس۔ فیوچر پریڈکٹ کیا تھا انہوں نے۔ ہاں تو ایسے کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں، انہوں نے کہا یہ ہو گیا ہے، انہوں نے کہا 8 یہ ہو فروری گیا کو ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 16 کو ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ لیکن خالد صاحب میں جو پڑھ رہا تھا، کل ٹکرز بھی چل رہے تھے ہمارے اپنے اے بی این چینل اپنے ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، تو یوں مجھے محسوس ہوا کہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آئین اپنی جگہ پہ ہیں، قوانین اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ آئین کو، قوانین کو، انتخابات کی تاریخ کو معروضی جو حالات ہیں ان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی آپ کو کنسیڈر کرنے پڑتے ہیں، اور سپریم کورٹ کو بھی کنسیڈر کرنے چاہیے۔ تو مجھے یہ امپریشن ملا کہ شاید سپریم کورٹ اسی طرف جا رہی ہے جو میری بقول دو چیزیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ بڑی عجلت میں فیصلہ کیا اور اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے فیصلہ کیا۔ آپ کو اگر یہ حالات تھے تو آپ کو یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بتانا چاہیے تھا۔ انہوں نے بتایا نہیں ہے، نہیں 8 فروری کو ساری انفارمیشن ملی، 1 مارچ کو فیصلہ آیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پریزیڈنٹ صاحب کو خط لکھ دیا کہ آپ 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان کوئی بھی ڈیٹ دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ خط جب لکھ دیا تو اس وقت آپ نے اس سے پہلے صدر پاکستان کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ حالات ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جب آپ اس نتیجے پہ اب پہنچ رہے ہیں کہ الیکشن میں اکتوبر میں ہونے ہیں تو یہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے فیصلہ کرنے کا، یہ آپ کو ہمارے پاس آنا چاہیے خالد جمیل صاحب، تیسری بات جو باسط صاحب بات کر رہے ہیں، باسط صاحب نے ڈائری کھول لی ہے، اس ڈائری میں الیکشن کو التوا میں ڈالنے کے تمام انگریڈینٹس موجود ہیں۔ سیکشن 58 کے تحت جو الیکشن 2017 کا ایکٹ ہے اس نے بالکل کلیئرلی لکھا ہے کہ جو الیکشن کمشنر ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس کو پریزیڈنٹ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں یہ صرف انفارم کرنا ہے، یہ انفارم نہیں کرنا۔ باسط صاحب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ایک سیکنڈ خالد صاحب، یہ الیکشن ایکٹ کی بات ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ may issue a fresh election program as may in its opinion to be recorded in writing be necessary for the purpose of this act, provided that the commission shall inform the president about any alteration in the election program. So did they inform? alteration in the program. ان دا پروگرام۔ باسط صاحب اب جو دیکھیں باسط صاحب جو ججز بات کر رہے ہیں، باسط صاحب اپنی ڈائری سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ جو یہ ڈسکشن ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اگر اس وقت کچھ حالات ہوتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے اندر رد و بدل کرتے ہیں کہ اچھا تو جب پروگرام میں بدل ہوگی تو آٹومیٹکلی الیکشن ہوگی نا۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ 90 ڈیز سے آگے نہیں جا سکتے۔ 90 ڈیز کو تو آپ بھول جائیے۔ باسط صاحب اس میں کلیئرٹی، الیکشن سپریم کورٹ بھی یہی کہتی ہے کہ 90 دن تو گئے۔ باسط صاحب اس میں وہ کلیئرٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ڈیز جہاں پہ آپ کو وہ کون ڈیفائن کرے گا؟ میں تو یہی عیسیٰ سے بھی سوال پوچھوں کہ سر میرا خیال ہے وہ کیا ہے، باسط صاحب وہ کورٹ ڈیفائن کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے دونوں فریقین کو آج جب سماعت کمپلیٹ ہوئی ہے تو ان کو یہ کہا گیا ہے وزارت داخلہ کو، وزارت دفاع کو کہ آپ یہ بتائیں کہ منیمم ٹائم جو ہے آپ کو کتنا ریکوائر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ اتنے ارب جو ہے فلاں جگہ، اتنے ارب فلاں جگہ خرچ کر رہے ہیں تو 20 ارب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ 20 ارب جو ہے کہ تو بڑے آرام سے آپ ہماری تنخواہوں سے کاٹ لیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 170 ارب جو ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر جو ہے کہ وہ ٹیکسز اور ریونیو جنریٹ کیا، پھر آپ نے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلیم یہ کر رہی ہے آپ کی گورنمنٹ کہ آپ نے اس ملک میں اس سال مالی سال میں اب تک جو ہے کہ اتنے 1000 ارب کلیکٹ کر لیے ہیں تو اس میں سے آپ کو صرف 20 ارب دینے کے لیے الیکشن کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو یہ لاجیکل جو باتیں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کہ آپ کتنا منیمم ٹائم لے سکتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے بتا دیا 8 اکتوبر تک۔ نہیں وہ ابھی تو الیکشن کمشن نے کہا 8 اکتوبر بتا دیا، حکومت نے بتا دیا اور پنجاب الیکشن کمیشن۔ باسط صاحب اس سارے میں جو فشی ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کان میں یہ کس نے بتایا کہ 8 اکتوبر کو فائنینسز بھی آ جائیں گے، 8 اکتوبر کو دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی، 8 اکتوبر کو نہیں
This is very serious question. نہیں No, میں یہ we are engaged in a very serious discussion. I don't take it lightly because these are 8 اکتوبر یہی کوشچن ہے کہ 8 اکتوبر کو میں نے وہ پورا 8 صفحات کا فیصلہ پڑھا ہے. نہیں تو آپ کو یہ اگر پنجاب کا جواب سنیں میں سمجھ گیا آپ کے سوال. میں آپ سے الٹا کاؤنٹر کوشچن کرتا ہوں. آپ یہ کیوں اس بات پہ اپنے اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ 8 اکتوبر تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں؟ میں بتاتا ہوں اس کی وجہ بتاتا ہوں باسط صاحب. نمبر 1 2008 کے انتخابات ہوئے. میں ایکٹیولی یہاں پہ اسی شہر میں جرنلزم کر رہا ہوں. سن لیجئے 2008 کے 2013 کے 2018 کے تینوں واقعات, تینوں الیکشنز کے بارے میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن آج کے مقابلے میں خاص طور پر 2008 کی انتہائی خراب تھی. نمبر 2, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ فائنینسز کے بارے میں کیوں شور ہوں, یہ ٹریک ریکارڈ ہے. 11 اپریل 2022 سر پلیز 11 اپریل 2022 سے آج وی آر سٹنگ آن 29th of March Wednesday 2023. پاکستان میں معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے, یہ جو معاشی مہندس ہیں جنہوں نے بیٹھ کر سرجری کرنی تھی, جو کہتے تھے ہمارے پاس وہ میجک وانڈ ہے, جادو کی چھڑی ہے, ہم وہ طبیب ہیں, ہم وہ سرجن ہیں جو اس ملک کی معیشت کو ایسے سلائی کر دیں گے, ٹھیک کر دیں گے سب کچھ. جو بیڑا غرق ہوا ہے نا, یہ نظر آ رہا ہے. اور اٹھا کے کیا کرتے ہیں, اٹھا کے اس کو بھی عمران خان پہ ڈال. اس کی ایف آئی آر نہیں کٹی ویسے کوئی. خدا کرے گا انشاءاللہ جون میں یہ بجٹ پیش ہوگا, اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اکانومی کے حالات کچھ بہتر طریقے سے آگے چلنا شروع ہو جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے پاس میجک وانڈ ہے اور وہ ہلائیں گے اور اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن آپ اتنے نا امید نہ ہوں کہ 8 اکتوبر تک پاکستان کی جو اکانومی سب نا امیدی اس دن شروع ہوئی تھی نا, جس دن ہمیں میڈیا کو اسحاق ڈار صاحب کی ٹیم نے یہ کہا تھا کہ 9 فروری رات 11:15 بجے, بات سن لینا, میں بات کیا سنوں, 9 فروری رات 11:15 بجے اسحاق ڈار صاحب نے نمودار ہونا تھا. یہ آپ کے 1.5 فرلانگ کے فاصلے پہ پاکستان سیکریٹریٹ ہے, انہوں نے وہاں نمودار ہونا تھا اور قوم کو خوشخبری سنانی تھی. لڈو تیار ہو رہے تھے. نہیں وہ تو ہم نے بھی ہمارے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کی منظوری دے دی. یہ خبریں نہیں چلی. کون سا چینل ہے جس پہ کیا یہ خبر نہیں چلی کہ سعودی عرب نے 8.5 ارب ڈالر کا پیکج دے دیا ہے مئی کا پہلا ہفتہ لاسٹ ایئر. انہوں نے تو کل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے صحیح خبر نہیں بتائی تھی خالد جمیل صاحب, لیکن میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بریک سے پہلے بریک سے پہلے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے, دل کی گہرائیوں سے مجھے بتائیے کہ الیکشنز پروونشل اور قومی اسمبلی کے ایک ساتھ ہونے چاہیے, چاہے وہ مئی میں کیوں نہیں ہوتے. دیکھیں یہ بنیادی نقطہ مجھے بتائیے. یہ کانسٹیٹیوشن میں بھی اسی سپیرٹ کے تحت ایک ہی دن رکھے گئے تھے, ٹھیک ہے, اس پہ ایگری کرتے ہیں, لیکن کانسٹیٹیوشن ہی یہی کہتا ہے کہ جب کوئی اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی تو پھر 90 دن کے اندر یہ ہونا ہے. کے محرکات بھی دیکھنے چاہیے کہ وہ ڈیزالو کیوں ہوئی. یہ کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ نے طے کرنا ہے, جو ابھی تک نہیں ہے. ابھی جو ہے, ابھی آپ وداؤٹ اینی ریزن جو ہے آپ کے پاس میجورٹی ہے, آپ اس کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. بریک کے بعد وفاقی کابینہ کا حصہ ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کو جو کوشن فراہم کر رہی ہے, یہ کوشن کب تک فراہم کریں گے, کوشن کھینچا کب جائے گا. آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کہانی بڑی دلچسپ ہے. آج قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے, وہ کہا جا رہا ہے اس کا نام ہے جناب عدالتی اصلاحات کا بل. اور یہ بل کیا ہے پہلے یہ سن لیں, پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جو کہانی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور باسط صاحب سے بات کریں گے. اس کا نام ہے جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023, اور اس کو بھاری اکثریت سے کامیاب کیا گیا ہے ایک اپوزیشن لیس اسمبلی سے. بینچوں کی تشکیل اور از خود نوٹس کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی, یعنی کہ جو پہلے اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس تھا کہ وہ بینچ کی تشکیل کر سکتے ہیں, وہ ماسٹر آف دا روسٹر ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس بینچ میں کون کون سے ججز بیٹھیں گے. یہ اختیار ان سے واپس لے لیا جائے گا. ایک کمیٹی بنے گی, اس کمیٹی میں 3 ججز شامل ہوں گے, سب سے جو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گے, اور اس کے بعد جو 2 سینئر ترین ججز ہیں ان دس کیس, اگر یہ فار ایگزامپل ہم یہ سمجھ لیں کہ اگلے 4 سے 5 روز میں یہ قانون کا حصہ بن جاتا ہے, تو پھر یہ کہ کون سا بینچ کس کیس کی سماعت کرے گا, یہ فیصلہ جو 3 رکنی کمیٹی کرے گی, اس میں جسٹس طارق شامل ہوں گے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس عمر عطا بندیال, یہ فیصلہ کریں گے. اس کے بعد اس کمیٹی میں
یہ کہا گیا ہے کہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں یہ بھی کم از کم 3 ججوں پر مشتمل بینچ کو بھجوایا جائے گا، اور جو اس کمیٹی کا حصہ ہیں ججز وہ بھی اس کا حصہ ہو سکتے ہیں، اور اس سے بڑا بینچ بھی تشکیل پا سکتا ہے۔ پھر ایک اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے پر 14 روز میں سماعت ہوگی۔ اب اس ساری چیز کو، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا اور کس طریقے سے اس کے بینیفیشری میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم ہے، ایک امینڈمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، محسن داوڑ صاحب ہیں، انہوں نے یہ امینڈمنٹ پیش کی اور اس امینڈمنٹ کو قبول کر لیا گیا۔ اس امینڈمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رائٹ آف اپیل ہے انڈر سب سیکشن 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the constitution prior to the commencement of this act۔ مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آئینی اور قانونی معاملات کو اس طرح نہیں سمجھتے، اب ذرا آسانی سے سمجھے۔ ہوتا کیا ہے کہ اپریل 2016 میں پناما پیپرز آتے ہیں۔ پناما پیپرز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک پٹیشن دائر کرتی ہے انڈر آرٹیکل 184 سب سیکشن 3 کے تحت۔ اس کے اوپر آبجیکشنز لگ جاتے ہیں رجسٹرار آفس کی طرف سے، اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جاتا۔ پاکستان تحریک انصاف ملک گیر احتجاج اور دوسرے دھرنے کی کال دیتی ہے۔ وہ جو شیلنگ ہوئی تھی اور ایک ویڈیو آئی تھی جس میں عمران خان صاحب اپنے گھر کے باہر پش اپس کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور جو اس وقت کے پی کے چیف منسٹر تھے ان کے ساتھ بھی جو اٹک پل کے اوپر ہوا تھا، وہ سینز آپ کو یاد ہوں گے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ انور ظہیر جمالی صاحب وہ چیف جسٹس ہیں، اور آصف سعید کھوسا وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ آپ مقدمہ ہمارے پاس لے آئیں اور ہم اس کو ٹیک اپ کر لیں گے۔ دوبارہ آتا ہے مقدمہ ان کے سامنے، عدالت کے سامنے، آبجیکشنز ریموو ہو جاتے ہیں، ایک بینچ فارم کر دیا جاتا ہے، 5 رکنی بینچ جو کہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس نے پناما پیپرز کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرنا تھی۔ وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے، ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں۔ ثاقب نثار کے دور میں ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، وہ بینچ اس کیس کو سنتا ہے، 3-2 سے فیصلہ آتا ہے۔ 3 ججز جو ہیں وہ JIT بنانے کا کہتے ہیں، اور 2 ججز اسی فیصلے میں جو ہے نااہل قرار دیتے ہیں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو 62(1)(f) کے تحت۔ وہ اور ان 2 ججز میں آصف کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار صاحب جو ہے وہ شامل تھے۔ اس کے بعد JIT کی رپورٹ آتی ہے، امپلیمنٹیشن بینچ بنتا ہے، 3 ججز نااہل کر دیتے ہیں 62(1)(f) کے تحت، اور یہ جو تمام کا تمام قضیہ ہے، یہ تمام معاملہ ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت تھا۔ لہٰذا اب اس اس بل کے قانون بن جانے کے بعد میاں محمد نواز شریف ہوں، جہانگیر ترین ہوں، یا کوئی بھی شخص جس کے خلاف کوئی مقدمہ لڑا گیا تھا، اس کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اس کے پاس اس ایکٹ کے لاگو ہونے کے بعد 30 دن کا وقت ہوگا کہ 30 دن کے اندر وہ اپنی ایک ریویو پٹیشن داخل کرے۔ اس ریویو پٹیشن کے لیے 14 دن کے اندر بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ تو اب جو آپ کو نظر آتی ہے ٹراجیکٹری کہ اگر یہ قانون بن جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے کل صبح سینٹ آف پاکستان سے، پھر صدر پاکستان اس پر دستخط کر دیتے ہیں، کوئی اس میں رکھنا یا رکاوٹ نہیں آتی، تو پھر میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ باسط صاحب کیسا لگا آپ کو؟ کتنی آپ نے لمبی کہانی، نہیں لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں، لمبی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے سارا ایسا ایک منظرنامہ بنایا ہے کہ ایز اف نواز شریف صاحب پٹیشن کل رکھیں گے اس قانون کے بننے کے بعد، اور نہیں رکھیں گے تو صحیح وہ، تو اس میں ایک مذائقہ کیا ہے اگر وہ سمجھتے ہیں، میں نے آپ جانتے ہیں میرے اختلافات کتنے رہے ہیں، لیکن کوسچن یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک گریڈ پارٹی ہے، جو فیصلہ ہوا غلط ہوا ہے، وہ سیاسی فیصلہ ہوا ہے، اور اگر اس کو ایک موقع ملتا ہے کہ اس کا ریویو ہو جائے تو اس میں حرج کیا ہے؟ میں تو اس کو انصاف کے بالکل عین مطابق سمجھتا ہوں، اور یہی ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ انصاف کے مطابق سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، اس میں صرف نواز شریف تو نہیں ہے، جہانگیر ترین کا نام لیا، وہ بھی ہو سکتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ باسط صاحب بالکل آپ کی جو بات کی جو اصل ہے وہ تو درست ہے، لیکن وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ اسد محمود گلا پھاڑ کر تقریر کریں عدلیہ کے حوالے۔ سن لیجئے، ایک قرارداد پاس کی جائے قومی اسمبلی سے، جو ہماری وزیر اطلاعات ہے مریم اورنگزیب، وہ عدلیہ کے حوالے سے ایک خاص قسم کی قرارداد رکھیں سامنے، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ عدلیہ کے حوالے سے کہیں کہ فرعون ہے، فرعون کی بات کی جائے،
پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ عدلیہ پر دباؤ بڑھا رہے ہوں, مریم نواز جلسے کر رہی ہوں, تصاویر لگا رہی ہوں, پھر یہ لیجسلیشن پاس کرائی جائے, عمر عطا بندیال کو مشورہ دیا جائے کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں, یہ کیا قانون کے آئین کے تقاضے, آرٹیکل 10A بالکل درست ہے, یہ سب کچھ آپ کے آئین میں موجود ہے, لیکن یہ تو باقاعدہ کوئرشن ہے. کوئرشن ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ لفظ آپ بڑا سنگین استعمال کریں گے. آپ نے اپنے بلاول کا شارٹ چلائیے ذرا, بلاول نے آج قومی اسمبلی میں کیا کہا, ان سے اتفاق سنوا دیں باسط صاحب کو, میں پھر پوچھتا ہوں کہ کوئرشن. ٹھیک ہے چلا دیجئے. پیسہ پینے لے پھر بھی, اور یہ لوگ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں, اپنی مرضی کی آئین, اپنی مرضی کی ملک. کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے, کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے, کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں, اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں, اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے, کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا, جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دکھیل. Is this the way to get justice? نہیں, میں تو دیکھیے جو لینگویج کا استعمال ہے اس کو تو کنڈون نہیں کر سکتا. اس قسم کے الفاظ کے اپنے آپ کو فرعون سمجھتے ہیں, اور پارلیمنٹ میں اگر آپ بیٹھیں تو ان الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن جو اسپرٹ ہے بات کی, مثال کے طور پر ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی بھاشا ڈیم, دنیا میں کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی چیف جسٹس کسی ملک کی عدالت کا وہ اس قسم کے ایڈ کر لیجئے گا جن انسیڈنٹس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں نا, اس میں یہ اگریوڈ کس پہ ہے, یوسف رضا گیلانی. ٹھیک ہے, یوسف رضا گیلانی سن لیجئے نا, میری بات آپ بیچ میں کاٹ کے اس کو ایڈ کر لیجئے. یوسف رضا گیلانی کے خلاف کالا کوٹ پہن کر میاں نواز شریف صاحب بھی گئے تھے, تو یہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے, ان کے بھائی کے ساتھ بات ہوئی. یہ کیا بڑی بات ہوئی. میں آپ کو ہزاروں کلپ پروڈیوسر صاحب سے میں کہتا ہوں نکالیں جہاں پہ شیخ رشید صاحب اور عمران خان ایک ہی اسٹوڈیو شو میں بیٹھے ہیں. کمپیریزن نہیں بنتا, جو کمپیریزن یہی ہوتا ہے نا سیاست میں, یہی ہے نا کہ آج کے حریف ہیں کل کے حلیف بھی ہو سکتے ہیں. ارے نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فرعون کا تانا ہے وہ جو کاندھا استعمال کرنے والے تھے, جن کی کابینہ میں ایک جونیئر منسٹر ہیں ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی. وہی بات ہے نا, میں وہی بتا رہا ہوں. کل جو ہم سنتے تھے ڈان لیگز, اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, جو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے پیچھے پڑ گئی تھی, آج وہی ڈان لیگ سب کے لیے قابل قبول بھی ہو گیا ہے. تو یہ باتیں سیاست میں, ہماری سیاست میں ایک خاص چیز ہے. ڈان لیگ سیریس معاملہ نہیں تھا, بہت سیریس معاملہ تھا, لیکن میں وہ آج کہہ رہا ہوں نا کہ آج وہی جو پارٹیز ایک دوسرے کے گتھم گتھا تھی وہ بالکل آج شیر و شکر ہو گئی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کوئی بات ہی نہیں تھی. کوشچن یہی ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے بلاول زرداری صاحب نے, وہ الفاظ, ٹون اور ٹینر ٹھیک نہیں ہو سکتا. وہ ہمارا مسئلہ یہ ہے سر, ایک طرف کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہو یا مقدمہ لگنا ہو, دونوں سائڈز پہ یہ ہو رہا ہے نا. اور یہ عمران خان صاحب کی پارٹی کا جو طریقہ بہتر, مثال کے طور پہ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے کتنا غیر ذمہ دارانہ آج بیان دیا ہے کہ جی یوں لگتا ہے کہ پاکستان دوبارہ FATF میں چلا جائے گا, GSP پلس ہم سے وڈرا ہو جائے گا. یہ کوئی باتیں کرنے کی ہیں یار. ریاست کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھیے, آپ اپنی سیاست ضرور کیجئے, لیکن اس طرف لوگوں کا دھیان کیوں؟ اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کا بیان عالمی عدالت انصاف میں انڈیا چلوا سکتا ہے؟ جو پارلیمنٹ ہے, سن لیجئے نا, جو یورپین پارلیمنٹ ہے, وہاں پر جس وقت GSP پلس کے حوالے سے ڈیبیٹ ہوئی, اور غالباً 694, اگر if I remember it correctly 694 یا 696 اراکین ہیں, ان کی ووٹنگ ہوئی. 683 لوگوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا, اور وہی FATF کا معاملہ تھا, اور یہی اسی قسم کے کیسز اٹھائے ہوئے تھے. کون کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہوا تھا؟ سول اینڈ سر, ایک لسٹ ہے نا, ایک لسٹ ہے آپ کو. FATF کہہ رہا ہوں, جو GSP پلس ہے, جو GSP پلس ہے, اس کے لیے آپ کے کچھ 27-28 انٹرنیشنل کنونشنز اینڈ کنویننٹس ہیں. اس میں ایک ہے سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, دیٹ کمز آن نمبر 1. ٹھیک, وہ آپ کا آئین بھی آپ کو فراہم کرتا ہے, آپ نے ایک انٹرنیشنل کنونشن اور ٹریٹی بھی سائن کیا ہوا ہے, آپ نے اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے,
اور یہاں پر اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں اس ملک میں لوگوں کے وہ ان کا تحفظ ہو رہا ہے؟ یار ہمارے دیکھیں اپنے معاملات ہیں نا، ہم خود بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں گے. اگر کسی ایک دیکھیں پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ اقتدار میں بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان ہمارے پرائم منسٹر بھی رہے ہیں عمران خان. ان پارٹیز کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں پہ. یہ وہ پارٹیز ہیں کل دوبارہ حکومت میں آ سکتے ہیں، اپنے لیے کیوں پریشانی؟ جب دیکھیے عمران خان کی حکومت آئی تھی نا، پاکستان پہلے سے جی ایس پی پلس میں چلا گیا تھا نا ان کے آنے سے پہلے ہی. جی جون 2018 کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ فیٹف کی گرے لسٹ فیٹف کی گرے لسٹ سے چلا گیا تھا نا. تو انہی کی حکومت کو کتنی پریشانی ہوئی، انہوں نے دن بھر کام کیا. حماد اظہر صاحب کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں اس کے لیے، انہوں نے دن رات محنت کی اور پھر بالآخر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اقتدار میں آنے سے 2 مہینے پہلے پاکستان گرے لسٹ میں ڈال دیا، عمران خان کے اقتدار سے نکلنے کے 4 مہینے بعد نکال دیا. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں سے اگر کل کو آپ کی حکومت آ جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر ہم دوبارہ ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی حکومت کوئی پریشانی ہوگی نا آگے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سیاست ضرور کریں، سیاست آپ کا حق بنتا ہے. ایف اے ٹی ایف کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جی ایس پی پلس میں جو بیانات کی نہیں، ایف اے ٹی ایف کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ دوبارہ کہیں ایف اے ٹی ایف کی ہم گرے لسٹ سے کیا بلکہ بلیک لسٹ پہ نہ چلے جائیں. فواد چودھری کا بیان ہے آج. دیکھیں وہ ان کا نقطہ کیا ہے وہ سن لیجئے. وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کے بیسیکلی ٹیرر فائنینسنگ کا معاملہ اور منی لانڈرنگ کا معاملہ، یہ 2 معاملات ہیں جو ایف اے ٹی ایف ٹیکنیکلی ڈیل کرتا ہے اور کسی ملک کو گرے لسٹ یا وائٹ لسٹ تو ایگزسٹ نہیں کرتی، گرے لسٹ میں ڈالتا ہے یا اس سے باہر نکال دیتا ہے یا بلیک لسٹ کر دیتا ہے. اگر آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم پر 150 پرچہ ہوگا اور اس میں سے کوئی 20 دہشت گردی کا 780A کا پرچہ ہوگا، بعد میں بے شک آپ کھود کے نکالیں، آپ کو پتا چلے کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی تھی. پورے پنجاب میں کتنے لوگوں کے اوپر 780A کے پرچے ہو گئے. اس ملک میں جب دہشت گردی کے وہ تو اٹھا کے پیپر دیکھیں گے نا، پیپر سامنے آئے گا، رپورٹ سامنے آئے گی، بھائی 1000 بندے پہ دہشت گردی کا پرچہ، ان کے بینک اکاؤنٹ بند ہوا ہے کہ نہیں، ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں کہاں سے نہیں مل رہے کریں گی نا. تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پرچے ٹھیک ہیں غلط ہیں، ایف آئی آر ٹھیک ہے نہیں ہے. وہ ضمن میں ہے، وہ آرگیومنٹ ضمن میں ہے. وہ آرگومنٹ غلط ہے. میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جب ان کو پتا ہے کہ سارے جو کیسز ہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں تو پھر وہ اس آرگومنٹ کو ری انفورس کرنے کے لیے ایف اے ٹی ایف یا پھر جی ایس سی پلس کا حوالہ کیوں غریب بندہ یعنی بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں بھی نہ مارے. دیکھیں میں ایک شخص ڈوب رہا ہے، وہ شخص ہاتھ پاؤں نہ مارے بچنے کے لیے. آپ نے میرے آرگومنٹ کی توثیق کر دی ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں تو بھاری بھرکم حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے بھاری بھرکم حوالے دیے بغیر اگلے بندے کو آپ جو ہے وہ ڈال دیں جیل میں. سیاست کو سیاست ہی رہنے دیجئے، سیاست کو سیاست ہی رہنے دیجئے. آپ اس کو ایسے بیانات مت دیجئے جس سے ریاست کو نقصان پہنچے. میں تو بار بار یہی کہتا رہا ہوں، کسی سے اختلاف ہو، آپ اتفاق کریں اختلاف کریں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوسچن وہی آتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں irresponsible ہیں اکراس دا بورڈ. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے. جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کے بالکل رویے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ٹریننگ سیاستدانوں کی صحیح معنوں میں ہوئی نہیں، اور یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز میں ٹریننگ نہیں ہے. وہ گدی ہے نا، وہ نسل در نسل سیاست ڈیولپ نہیں ہو ان کی رگوں میں. وہ بلاول بھٹو کہتے تھے کہ ان کے رگوں میں آمروں کا خون جو ہے وہ دوڑتا ہے، وہ ماڈل ٹاؤن اور جاتی عمرہ والوں کی. نہیں تو یہ شکر ہوئے بیٹھے یہ موروثی سیاست کی یہی مسائل ہیں نا ہمارے سسٹم کے اندر. اور جب موروثی سیاست سے نکلتے ہیں تو الیکٹیبلز کی سیاست آ جاتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کل کے مثال کے طور پر دیکھیں نا اعجاز الحق صاحب کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، آج وہی ان کے ساتھ ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. اس کی جو بھی وجوہات میں صاحب بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اس سارے معاملے میں جو سہواری فراہم کر رہی ہے اس کے ذرا کردار کے اوپر بلاول بھٹو کے اپنے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے اس کے تحت بات کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمیں بریک کے دوران جوائن کر چکے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اس وقت وفاقی حکومت کا بھی حصہ ہے. کنڈی صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. کنڈی صاحب یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف پر ان کے سیاسی کریئر میں 2 مرتبہ بہت کڑے وقت پڑے ہیں. ایک مرتبہ جب یہ قدغن لگ گئی تھی پاکستان کے آئین میں کہ دوسری مرتبہ کوئی شخص
दो मरतबा के बाद कोई शख्स वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। 18वीं तरमीम में आपने उनको फैसिलिटेट किया क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो चुकी थी, तो आपकी तरफ तो कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने तीसरी दफा बनना हो वज़ीर आज़म, तो उसमें बेनिफिशरी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे। आज चट मंगनी पट ब्याह के मिसदाक जो कानून पास किया गया है कौमी असम्बली से, उसमें एक अमेंडमेंट आई है और वो अमेंडमेंट उसके तहत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का जो तलवार है उसको खत्म करने के इम्कानात बढ़ गए हैं अगर ये कानून बन जाता है सदर की जानिब से दस्तखत और सेनेट से पास होने के बाद। ये बड़ा प्यार मोहब्बत आपका लव एंड हेट रिलेशनशिप, अब ये कब तक कायम रहेगा मियां साहब के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस चीज में कोई लव एंड हेट रिलेशन की बात नहीं है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई थी, काफिर के बाद जिस तरीके से आइन की शक्ल को बिगाड़ा था, उससे पहले जो डिक्टेटर हुक्मरान थे, हमने आइन को अपनी शक्ल में बहाल किया। उसमें ये बात नहीं थी कि आप तीसरी दफा वजीर आजम की बात जो आपने की, ये तो देखिए जब आपको अवाम मैंडेट देते तो आपको वजीर आजम बनना होता है। इसमें तो ये है कि आप वजीर आजम बनते हैं। हमें वो नहीं था कि हम नवाज शरीफ के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। आज भी जो अगर आप जो कह रहे हैं जो चीजें हुई हैं, वो जरूरी नहीं कि आप जो है वो उसमें नवाज शरीफ फैसिलिटेट होंगे या कोई और होगा। देखिए, मुल्क के लिए हमने कहा कि चीजें, जैसे बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर आप कहते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फेडरल गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ वो नहीं होता। इसी तरीके से हमने जुडिशरी के हवाले से ये बात की। और मजीद अगर आप देखें, हमारा तो देखें पॉइंट ये है कि हर किसी को अपने जुरिस्डिक्शन में रहकर काम करना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे अदलिया है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, सबको जो है अगर अपनी उसमें रहे जुरिस्डिक्शन में, तो मैं समझता हूँ ये मुल्क जो है वो आगे चल सकता है। और हमें फैसला करना है कि मुल्क को जो है किस तरीके से चलाना है। अगर ये जुरिस्डिक्शन ऐसी रहेंगी तो मुल्क जो है वो नजरिया जरूरत के तहत ही चलेगा। आप अभी देखें, अभी रिसेंट पास्ट में देखें कि एक दफा फैसला अदालत करती है कि पार्टी का हेड जो है वो डिसाइड करेगा आपने वोट किस तरफ डालना है, और उसी उसमें जो है चंद दिनों बाद फैसला होता नहीं, पार्टी हेड नहीं, पार्टी का पार्लियामेंट फैसला करेगा कि आपने वोट किधर डालना है। तो अगर इस किस्म के फैसले होंगे और अदालतें 5-5 दिन इंतजार करेंगी कि एक मुजरिम आएगा और वो अपनी जो है बिल बिफोर अरेस्ट करेगा, क्या 22 इन इस्लाहात में से शायद मेजॉरिटी वो है जो हर शख्स जो है वो उसको अग्री करेगा उससे, लेकिन बात जो उनकी इस्लाहात की टाइमिंग है वो वक्त जिस वक्त वो इलेक्शंस का मैटर टेक अप करता है सुप्रीम कोर्ट, तो एकदम तकारीर शुरू हो जाती हैं। मरियम बीबी जलसों में, बिलावल भुट्टो जरदारी पार्लियामेंट में जो गुफ्तगू करते हैं, आपके जो एलाइज हैं वो जो तकारीर करते हैं, उसमें बाकायदा अदलिया को टारगेट किया जा रहा है और उसका तासुर ये है कि उनको कोर्स करके, दबाव डाल के उनसे इंतखाबात को मुलतवी कराने का केस का जो फैसला है उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई इलेक्शन से भागी। हमने कई इलेक्शन देखे हैं, हम जीते भी हैं, हम हारे भी हैं, हमें हरवाए भी किया है। हम कहते हैं कि इलेक्शन हो, बिल्कुल हो इलेक्शन, जिसको भी पाकिस्तान की आवाम वोट करे उसी को चाहिए कि उसको मैंडेट मिले, न कि ये हो कि वोट एक पार्टी को पड़े और गिनती में किसी और पार्टी के वोट निकले। इस किस्म का इलेक्शन हम नहीं चाहते। हम कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो और जो कुछ भी हो, जिस पार्टी को भी वोट मिले उसको, और जो इलेक्शन भी हो, बाकी पार्टियां जो इलेक्शन हारने वाली पार्टी है वो भी उस इलेक्शन को माने, न कि हम जाकर इल्जामात लगाएंगे कि ये जो है इलेक्शन। शायद आपको इस चीज का एतमाद है कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी जीत ही जाएगी, पंजाब में अगर पीएमएल हार भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, शायद यही वजह है। ये क्या गारंटी है, ये क्या गारंटी है कि इलेक्शन नहीं, ये क्या गारंटी कि आज इलेक्शन होते हैं और हुक्मरान इत्तेहाद जीत जाती है और पीटीआई भी मानेगी कि इलेक्शन हम हार गए। हमने कभी नहीं देखा कि हारने वाले ने हार तस्लीम की हो। पाकिस्तान की सियासत में तो यही वतीरा है। देखें, अब हमें इस चीजों को देखना पड़ेगा। देखें, हम तो हमेशा ये कहते हैं, हमने तो देखें सुप्रीम कोर्ट हो या जो भी हो, हम तो सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये भी मुतालबा करते हैं कि आप पाकिस्तान के तमाम केसेस सुनने को तैयार हैं, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहीद का जो है आप केस सुनने को तैयार नहीं है। बाकी तो आप तमाम केसेस भी सुनते हैं। अच्छा, अब क्या लग रहा है कोहली साहब कि ये जो ये बिल पास हुआ है नेशनल असेंबली से, क्या सदर साहब इसको दस्तखत कर देंगे या सुप्रीम कोर्ट को रिफर करेंगे? आप क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं? जो उसको जमान पार से परवाना आएगा, उसको एक कॉल आएगी तो वही उसी पे इम्प्लीमेंट वो करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद जो है जो प्रोसेस है
जो आईनी कानूनी प्रोसेस उसको रद्द किया जाएगा, वापस भेजेंगे उसको, क्या नाम है, इसको, तो फिर दोबारा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो अगर वो दस्तखत नहीं भी करेंगे फिर भी ये अपनी जो है वो बिल जो है बड़ी बात कर रहे हैं कि जमान पार्क से जो लिख कर आएगा उस पर अमल दरामद होगा। हाँ, तो नॉर्मली आप क्या समझते हैं कि वो, आप मुझे बताएं कि जब 2013 में इलेक्शन हो रहा था, आसिफ अली जरदारी साहब को अदालत ने रोक दिया था ना कि हुकूमत खत्म हो चुकी है और आपने प्रेसिडेंसी से बाहर नहीं निकलना। नहीं, आप कैसे देखें ये बात अगर आपने पहले की होती ना तो कोई बात इसमें वजन भी होता। आज तो पूरी रियासत, रियासती इदारे, तमाम सियासी जमातें अदर देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो सारे वन पेज के ऊपर इकट्ठे खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि अभी भी अदालत जो है वो जमान पार्क की बात सुनेगी? नहीं, मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ, कहते प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पहले कई चक्कर जमान पार के लगा चुके और वो मशवरे भी जो है वज़ीर आज़म साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दे रहे थे। अगर वो अपने मशवरे अपनी पार्टी वालों को दे देते तो अच्छी बात होती, जाके अपनी पार्टी वालों को ये मशवरे देते कि आप लोग किस तरह आइन और कानून और इसकी जो है वो। कुंडी साहब मुझे ये बताइए, आपकी बहुत बड़ी जमात है, तमाम सूबों में आपकी प्रेजेंस है, आपके ज़ाहिर है कि अंदरूनी मशावरती प्रोसेस भी होता होगा, तो इतनी बड़ी जमात में किसी ने लीडरशिप को ये मशवरा नहीं दिया कि हमें इस मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहिए? ये जो इलेक्शंस का मामला है इसका आइन के मुताबिक फैसला होना चाहिए। 90 रोज में इंतखाबात जो है बिल्कुल वाज़े नजर आता है कि जब गवर्नर वो कहता है कि मैंने समरी पे साइन नहीं करने, फिर समरी पे साइन जिसने कर दी है वो तारीख नहीं देता, जो पहले वाला है वो भी, ये सारा का सारा नजर तो आ रहा है ना कि इलेक्शंस को डिले करने के लिए इकट्ठे। तो आपकी जमात में ये राय मौजूद नहीं है कि जिस आइन की आप 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, जो आपकी जमात खालिक है, वो कहती है कि हमने इस सरजमीन बेआइन को आइन दिया, उस पर अमल दरामद हो जाए? आपकी पार्टी में ये राय मौजूद नहीं है? बिल्कुल मौजूद है, और हम कहते हैं कि इलेक्शन इन टाइम होना चाहिए और इलेक्शन जो है वो सारे एक ही जगह पे होने चाहिए। यानी आप इस बात से एग्री नहीं करते कि तराजू के पलड़े बराबर होंगे और पहले एहतसाब होगा फिर इंतखाब होगा? नहीं, देखें दो चीजें, देखें हम पॉलिटिकल लोग जब आपस में नहीं बैठेंगे तो ऐसे मसाइल होंगे। जब ये हमारी हुकूमत आई थी हमने पीटीआई को ये ऑफर की थी कि आए हम बैठे, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, हम इलेक्शन की बात करें, सब चीजों में बात करें, लेकिन उस वक्त पीटीआई बैठने को तैयार नहीं थी। उनको जो उनके दोस्तों ने, जो उनको चलाने वाले थे, जिनके हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल था, वो जो उनको स्क्रिप्ट दे रहे थे कि आप ये काम करें, हुकूमत प्रेशराइज हो जाएगी, इलेक्शन हो जाएगा, जब वो कुछ चीज भी उनकी काम नहीं आई, फिर जो है ना ये साइड में बैठ गई, यार अब क्या करेंगे हम। लिहाजा हम कह रहे थे अगर उस वक्त बैठ जाते और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हम बात कर लेते, और हम बिलावल साहब ने देखें, चेयरमैन बिलावल साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमारी पहली तरजीह जैसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाए और हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बैठने को तैयार नहीं थे और न बैठने को तैयार हैं कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। आज फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो जाता है, डिबेट फॉर डिबेट, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन क्या है क्या नहीं है। आज जो डिबेट चल रही है कि 2 सूबों में इलेक्शन हो जाते हैं और फिर जब कौमी असम्बली का इलेक्शन आता है, क्या उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जो है वो असरअंदाज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ज़िमनी इंतखाबात भी तो होते हैं ना, उसमें कोई पार्टी सस्पेंड तो नहीं हो जाती? देखिए आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने माजी में पिछली हुकूमत जब थी पीटीआई की, कितना रोका वज़ीर आज़म को और वज़रा को कि आप नहीं जा सकते, आप तरक्याती काम नहीं कर सकते। किसी ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, सब चले गए। 4 साल पंजाब में पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने तमाम सर कुंडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। वक्त क्योंकि मेरे पास खत्म हो गया, ये एक अलग से सेपरेट सब्जेक्ट था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब बात कर रहे थे, उसमें मुझे अपने IFP में ये लगा कि वो बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की करे, लेकिन वो ऐवान सदर मुमलिकत की बात कर रहे थे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे एम्बेसडर अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।